अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इशारे करीब यानी हादिही के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा दर्स है वो है अद्दर्सुस्साबिअ यानी 7वां दर्स। इस दर्स का उन्वान है अस्माउल इशारति लिल बईद यानी दूर की चीज़ की तरफ इशारा। आज के सबक में हम सीखेंगे कि दूर मौजूद मुज़क्कर और मुअन्नस अशख़ास या अशिया की तरफ इशारा कैसे किया जाता है। पिछली क्लास में हमने इशारे करीब हादा और हादिही के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम इशारे बईद ज़ालिका और तिलका के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको मालूम है कि हादा जो है ये इशारे करीब मुज़क्कर के लिए आता है और हादिही इशारे करीब मुअन्नस के लिए आता है। इसी तरीके से ये जो ज़ालिका और तिलका है, ज़ालिका जो है ये मैस्कुलाइन है, दूर मुज़क्कर के लिए आता है, और ये फेमिनाइन है यानी दूर मुअन्नस के लिए आता है। इस चीज़ को इंशाल्लाह आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और सबसे पहले आप किताब का ये पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 39, जहाँ पर अद्दर्सुस्साबिअ यानी 7वां सबक आपका मौजूद है। इस सबक के अंदर आप देख सकते हैं शुरू में ही यहाँ पर हादिही इशारा आया है जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन इस सबक के अंदर आप देखेंगे तिलका और ज़ालिका का भी इसमें इशारा आया है यानी दूर और नज़दीक यानी दूर मुज़क्कर और दूर मुअन्नस के लिए हमने इशारों को लाना है, उनको सीखना है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ आसान तरीके से, फिर इंशाअल्लाह ये टॉपिक समझना आसान होगा। देखिए जी, हर ज़ुबान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे उर्दू ज़ुबान के अंदर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो, ये, वो दो, ये सब, ठीक है, यानी वो और ये। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी इशारे के लिए कुछ अल्फाज आते हैं जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी ऐसे होता है और अरबी ज़ुबान के अंदर भी ऐसा होता है। और अरबी ज़ुबान के अंदर जो हमारे अस्माए इशारा हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, यानी ये हादिही, तिलका, ज़ालिका, ये आपके अस्माए इशारा कहलाते हैं। और जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाता है उसे हम कहते हैं मुशारुन इलैह। क्या कहते हैं भाई? मुशारुन इलैह। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर है अल कलमु, क्या है भाई? अल कलमु, मुझे इस कलम की तरफ इशारा करना है तो मैं हादा के जरिए कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा हादा अल कलमु यानी हादल कलमु। अब ये हादा जो है ये आपका इशारा हो गया और जिसकी तरफ हमने इशारा किया वो आपका मुशारुन इलैह हो गया। तो इशारा और मुशारुन इलैह जब मिलता है तो एक मुरक्कब बनता है जिसको हम कहते हैं मुरक्कब इशारी, और ये आपका होता है नाकिस। क्या होता है भाई? नाकिस। ये आपका ताम नहीं होता। ताम ये उस सूरत में बनेगा जब आप इस बाद वाले मुशारुन इलैह को बगैर अलिफ लाम के लिखेंगे यानी नकिरा लाएंगे, और जब नकिरा ये आएगा तो आपका ये मुब्तदा बनेगा और ये नकिरा खबर बनेगी, तो फिर ये आपका एक जुमला बनेगा, ताम बनेगा। लेकिन इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर आपका मुरक्कब नाकिस बनता है, मुरक्कब इशारी बनता है। मिसाल के तौर पर वो कलम, वो किताब, ये लड़की, वो लड़कियां, बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले ये जो अस्माए इशारा है इसका एक पूरा चार्ट मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि बात समझनी इंशाल्लाह आसान हो जाए। हमने पिछली क्लास में, आपको मालूम होगा, हमने जो इशारे पढ़े हैं वो हमने हादा, हादिही, ज़ालिका और तिलका आज हमने पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर हादानी, हादैनी, हाउलाई भी मौजूद है, लेकिन अभी हमने इसके साथ टच नहीं करना क्योंकि ये इंशाल्लाह आने वाले असबाक में आपको मिलेगा। लेकिन हमने अस्माए इशारा के अंदर हादा को देखा, हादिही को देखा। आज हम ज़ालिका और तिलका के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक। लेकिन ये चार्ट आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। यानी अस्माए इशारा जो है ना ये आपके इतने हैं। सबसे पहले वाहिद में आप देखेंगे हादा, हादिही मुअन्नस के लिए, फिर बईद में ज़ालिका और मुअन्नस के लिए तिलका आता है।
پھر جب آپ اس کو مثنیٰ بناتے ہیں یعنی ٹوائس بناتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں جو حالت رفع میں ہاذا آتا ہے وہ ہاذانی آتا ہے، اور حالت نصب اور جر اس کی ایک ہی رہتی ہے ہاذین۔ اسی طریقے سے ہاتانی ہاتین، ذانی کا ذینی کا، تانی کا تینی کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو جمع ہے ہمارا وہ ہا الائی اور الائی کا ہے۔ لیکن اب سب سے پہلے یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ تمام جو اسماء اشارہ ہے نا یہ معرفہ ہیں۔ کیا ہیں؟ معرفہ ہیں۔ تو جب یہ معرفہ ہیں تو ہم ان کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، ان پر ہم نے الف لام نہیں لگانا ہوتا، کیونکہ اسماء اشارہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ جس طریقے سے اسم علم ہے، ٹھیک ہے نا، ضمائر ہے، اسی طریقے سے اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، یہ پراپر ہوتے ہیں۔ ان کو خاص بنانے کے لیے کوئی الف لام نہیں لگیں گے، الہذا، الہذہ، الذالک، نہیں، یہ ایز اٹ جیسے دیے گئے ہیں اسماء اشارہ یہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ہوتے ہیں، یعنی یہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جو واحد ہے، واحد اور جمع، یعنی واحد کے کتنے صیغے یہاں پر ہے آپ کے پاس؟ 4، ہاذا، ہاذہ، ذالک، تلک، اور جمع کے 2، ہا الائی الائی کا۔ یہ جو ہے نا یہ اسماء اشارہ مبنی ہے۔ مبنی سے کیا مراد؟ یعنی یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کریں گے۔ حالت رفع لکھنی ہو ہاذا، حالت نصب لکھنی ہو ہاذا، حالت جر لکھنی ہو ہاذا۔ لیکن پھر کیسے پہچانیں گے کہ یہ حالت نصب کی جگہ پر ہے، حالت جر کی جگہ پر ہے؟ وہ محل کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہاں پر وہ کس صورت میں آ رہا ہے، اس کا محل کیا ہے، کیا وہ نصبی حالت میں ہے، جری حالت میں ہے، وہ وہاں پہ فیصلہ ہوگا آگے پیچھے دیکھنے سے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں گے کہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی سے مراد یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کریں گے۔ ہاذا ہاذا ہاذا، ہاذہ ہاذہ ہاذہ، ذالک ذالک ذالک، تلک تلک تلک، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، اولئک اولئک اولئک۔ تو یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ اگر آپ مثنیٰ کو دیکھیں گے، مثنیٰ کے اندر حالت رفع ہاذانی ہے اور حالت نصب اور جر ہاذین، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یعنی یہ آپ کو یاد کرنا ہے، باقی واحد اور جمع جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ مرکب اشاری میں اردو کی طرح عربی میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم جیسے لکھتے ہیں وہ قلم، تو جب ہم نے اردو میں لکھا تو ہم نے اشارہ کو پہلے لایا اور مشار الیہ کو بعد میں لایا۔ لیکن جب عربی میں لکھیں گے نا تو عربی میں ہم کیا لکھیں گے؟ وہ کے لیے کیا آپ کے پاس آتا ہے؟ اشارہ۔ ذالک کا آتا ہے تو ہم لکھیں گے ذالک القلم، ذالک القلم۔ اب ذالک جو ہے دیکھیے یہ بھی پہلے نمبر پہ آ گیا اور مشار الیہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ تو اردو کی طرح عربی میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف الیہ کے اندر کیا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو مضاف الیہ ہے وہ اردو میں پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں جب بناتے ہیں مرکب اضافی کو تو پھر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا وہ ہے نہیں، تو مرکب اشاری میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اردو کی طرح جو ہے اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ چوتھا پوائنٹ یاد رکھیں کہ مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے، البتہ اسم اشارہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دیکھیے مطابقت کس اعتبار سے؟ مطابقت اعراب، جنس، عدد اور وسعت، یہ 4 اعتبار سے، یعنی اعراب جو ہے نا آپ کا، دیکھیے سب سے پہلے دیکھیے القلم، یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ یہاں پر حالت رفع میں ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جب میں نے یہاں پر پیش لگایا نا تو یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، کلیئر۔ اب ذالک جو ہے یہ حالت رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے؟ کیا ہے؟ جب آپ نے دیکھا القلم یہاں پر حالت رفع میں آیا تو ظاہر سی بات ہے یہ جو اشارہ ہے نا یہ آپ کا حالت رفع میں ہی ہوگا۔ اگر یہ القلم ہوتا تب بھی ذالک تھا، اگر یہ القلمی ہوتا تب بھی ذالک ہی لکھنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ذالک آپ کا مبنی ہے، تو یہ محل کے اعتبار سے سمجھا جاتا کہ یہ جر ہے یا نصب ہے، کلیئر۔ تو حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، تو اعراب کے اعتبار سے مطابقت ہو گئی۔ جنس کے اعتبار سے مطابقت کیسے ہے؟ ذالک جو ہے یہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے، اور قلم کیا ہے؟ عربی کے اندر مذکر ہے، تو جنس کے اعتبار سے یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر۔ عدد کے اعتبار سے مانے تو یعنی ذالک جو ہے یہ واحد کے لیے آتا ہے اور قلم بھی واحد ہے، ہم نے یہاں پر جمع نہیں لکھا، قلمان نہیں لکھا، اقلام نہیں لکھا، القلم ایک قلم، تو یہ بھی آپ کا عدد کے اعتبار سے واحد، یہ بھی واحد، مطابقت ہو گئی۔
اور وسعت کے اعتبار سے معرفہ. وسعت کے اعتبار سے دیکھیے ذالکہ ابھی میں نے کہا کہ یہ آپ کے کون سے اسما ہے؟ معرفہ ہے, تو یہ آپ کا معرفہ ہے. اور القلم آپ کو کیسے لگتا ہے معرفہ ہے؟ الف لام کے ذریعے, تو یہ بھی آپ کا معرفہ ہے. تو دیکھیے اس میں مطابقت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی کی طرح جو ہے مطابقت ضروری ہے, البتہ اس میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی, یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. پانچویں بات یاد رکھیں گے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ جو ہے واحد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے کہنا ہو وہ قلم, وہ سب قلم, اب سب قلم کے لیے عربی آتی ہے اقلامن. اب اقلام جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے, تو اگر ہم لکھنے ہیں وہ قلم تو ہم لکھیں گے ہذہ اقلامن, یہ قلم, یہ قلم یعنی یہ بہت سارے قلم, تو ہم نے ہذہ کا صیغہ استعمال کرنا ہے واحد مؤنث کا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک اور بات یاد رکھیں گے کہ بعید کے اسماء اشارہ کے آخر میں آنے والا جو کاف ہے نا, وہ کاف خطاب کہلاتا ہے. کیا کاف خطاب؟ کیا یہ دیکھیے یہ یہاں پر بعید ہے, یہاں پر بعید ہے, یہ کہلاتا ہے کاف خطاب. اس کو کاف خطاب کہتے ہیں. یہ کاف خطاب. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیز انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ پورا کا پورا چارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی, آگے انشاءاللہ آپ کو پڑھنا ہے ڈیٹیل سے, لیکن میں آپ کو یہ کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا. تو بات کلیئر ہوگی. چلے اب آئیے کتاب کے اس پیج نمبر 39 کی طرف. اس میں انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے, اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے سوال ہو رہا ہے من ہذہ. اب ہذہ آپ کو معلوم ہے یہ قریب کے لیے ہے, یہ بعید کے لیے نہیں ہے. ہذہ کا معنی ہے یہ, لیکن فیمیل کے لیے. اب من کا معنی ہے کون, تو کیا بنا من ہذہ, یہ کون ہے. ہو از دس فیمیل. میں فیمیل ساتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں, حالانکہ یہاں پر فیمیل کا ترجمہ ہے نہیں, کیونکہ ہذہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے, اس لیے میں فیمیل ایکسٹرا کہہ رہا ہوں, ورنہ اس کا معنی ہے من ہذہ ہو از دس. اب ہذہ سن کے ہی آپ کے ذہن میں خود آئے گا کہ ہذہ استعمال ہی ہوتا ہے مؤنث کے لیے, لڑکی کے لیے, عورت کے لیے. من ہذہ, یہ کون ہے, ہو از دس فیمیل, یعنی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, جواب ہو رہا ہے ہذہ آمنۃ, یہ آمنہ ہے. دس از آمنہ. ہذہ آمنۃ, یہ آمنہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اشارہ قریب تھا. اب یہاں پر آگے آ رہا ہے ومن تلکا, ومن اور کون, تلکا. اب تلکا جو ہے نا یہ وہ کے معنی میں ہے کیونکہ بعید ہے, اور ذالکا بھی وہ کے معنی میں ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ ذالکا جو ہے مذکر کے لیے ہے اور تلکا جو ہے مؤنث کے لیے ہے. تو تلکا جب آ گیا تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر فیمیل کے لیے ہی کوشچن ہو رہا ہے, اور وہ کون ہے, یعنی وہ جو دور ہے وہ کون ہے, اینڈ ہو از دیٹ فیمیل, وہ کون ہے, تو جواب مل رہا ہے تلکا فاطمۃ. یہاں پر آپ ذالکا فاطمۃ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ نے یہاں پر ذالکا لگا لیا تو آپ نے فاطمہ کو مذکر بنا لیا, کیونکہ فاطمہ مؤنث ہے, اور اسی وجہ سے یہاں پر اشارہ بھی آپ کا مؤنث کا ہی آیا. اینڈ ہو از دیٹ فیمیل, تلکا فاطمۃ, وہ فاطمہ ہے, دیٹ از فاطمہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے اشارہ قریب پھر سے آ رہا ہے ہذہ طبیبۃ وتلک ممرضۃ. ہذہ طبیبۃ وتلک ممرضۃ. اچھا, اس میں ہذہ لگا اشارہ قریب مؤنث, اور تلکا اشارہ بعید مؤنث. یہ ڈاکٹر ہے لیکن فیمیل ڈاکٹر. کیوں؟ کیونکہ طبیبۃ ہے. اگر یہ ہوتا طبیبن تو ہذہ کی جگہ ہذا لگتا, یہ بنتا ہذا طبیب وتلک ممرضۃ. یہ میل ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے, لیکن ہذہ یہاں پر بھی مؤنث ہے اور تلکا یہاں پر بھی مؤنث ہے. ہذہ طبیبۃ, یہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر صاحبہ ہے, وتلک ممرضۃ, اور وہ نرس ہے. دس از اے ڈاکٹر اینڈ دیٹ از اے نرس. کلیئر ہوگی بات. اس کے بعد ہذہ من الہند وتلک من الیابان. اچھا, ہذہ من الہند وتلک من الیابان, یہ ہندوستان سے ہے, اور کیا آگے کہا جا رہا ہے وتلک من الیابان, اور وہ جاپان سے ہے. ہذہ من الہند, یہ ہندوستان سے ہے, وتلک من الیابان, اور وہ جاپان سے ہے. دس از فرام انڈیا اینڈ دیٹ از فرام جاپان. ٹھیک ہے, اب پھر اس کی جگہ پر آپ ہذہ کی جگہ پہ آپ جو ہے ہی کا استعمال, شی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, لیکن دس کا استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اس کے بعد
هذه طويلة وتلك قصيرة، یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹی ہے. هذه طويلة، یہ لمبی ہے، وتلك قصيرة، اور وہ چھوٹی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ بالکل آسان ہے. دس از ٹال اینڈ دیٹ از شارٹ. اس کے بعد دیکھیے من ہادا، اب میل. من ہادا، یہ کون ہے؟ ہو از دس میل؟ ہادا حامد، یہ حامد ہے. ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے. اتلک دجاجۃ، اچھا دیکھیے یہاں پر تصویر دی گئی ہے کس کی؟ بطخ کی. کس کی؟ بطخ کی، جس کو ہم ڈک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سوال کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ استفہامیہ ہے نا. سوال ہو رہا ہے اتلک دجاجۃ، کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا وہ مرغی ہے؟ کیا وہ مرغی ہے؟ لیکن نہیں، جواب مل رہا ہے لا تلک بطۃ، نہیں وہ بطخ ہے. نہیں وہ بطخ ہے. اب دونوں جگہ دیکھیے تلکا کا استعمال ہوا. کیوں تلکا کا استعمال؟ اس لیے ہوا کیونکہ دجاجتن آپ کا دیکھیں گے یہاں پر علامتی ہے، گولتا، اور بطۃ بھی گولتا پر ختم ہو رہا ہے، اس لیے تلکا لگا. ذالکا بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ معنی ہمیں وہ کا ہی دے گا. لیکن جب آپ دیکھیں گے مؤنث ہے تو پھر ذالکا کا نمبر گیا. وہ کے ترجمے کے لیے آپ ذالکا اگر لگائیں گے نا تو وہ کا ترجمہ ملے گا، لیکن قاعدے کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا کیونکہ مؤنث کے لیے مؤنث اشارہ ہی آتا ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. نو دیٹ از اے ڈک. کلیئر ہوگی بات؟ بہت اچھا. تو یہ ہو گیا سبق. یہ بالکل آسان ہے، یہ تو آپ کو کرانے والی چیزیں تھی، یہ آپ انشاءاللہ خود سے کر لیں گے. اچھا آئیے آگے. اس کے بعد ما تلکا، دیکھیے یہاں پر ایک انڈا بنایا گیا ہے اور شروع میں ہی سوال ہو رہا ہے یہ انڈا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں سوال ہو رہا ہے ما تلکا. سوال ہو سکتا تھا ما ذالکا، لیکن ما تلکا ہی کیوں؟ تلکا ہی کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ جب انڈا جو ہے نا، انڈے کے لیے عربی آتی ہے بیضۃ، اور یہ ہوتا ہے گولتا پہ ختم. جب یہ گولتا پہ ختم ہوتا ہے تو اس لیے سوال بھی ہونا چاہیے ویسا ہی جو مؤنث والا ہو. ما تلکا، وہ کیا ہے؟ واٹ از دیٹ؟ تلکا بیضۃ، وہ ایک انڈا ہے، وہ ایک انڈا ہے. دیٹ از این ایگ. اس کے بعد اب دیکھیے اس میں مرکب اضافی بھی آ رہا ہے. هذه سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر، یہ استاذ کی گاڑی ہے اور وہ مدیر کی گاڑی ہے، پرنسپل کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے اشارہ قریب اور اشارہ بعید. دس از دا ٹیچرز کار اینڈ دیٹ از دا پرنسپلز کار. آگے چلیے. اساعۃ عباس هذه، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ اچھا اس میں دیکھیے هذه لگا، کیوں؟ هذا کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ اساعۃ، ساعۃ جو ہے یہ آپ کا مؤنث ہے، علامتی مؤنث ہے، گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے هذه لگا. سوال ہو رہا ہے اساعۃ عباس هذا، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ از دس عباس's watch؟ لا هذه ساعۃ حامد، نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے. تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے. یعنی یہاں پر دو گھڑی بنائی گئی ہے، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. تو اس چھوٹی والی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ تو جواب میں مل رہا ہے نہیں، یہ چھوٹی والی گھڑی جو ہے نا یہ عباس کی نہیں ہے بلکہ یہ حامد کی ہے. البتہ یہ جو بڑی والی ہے تلک ساعۃ عباس، البتہ یہ جو بڑی والی گھڑی ہے یہ عباس کی ہے. لا هذه ساعۃ حامد تلک ساعۃ عباس. ٹھیک ہے، نو دس از حامد's watch and that is عباس's watch. ٹھیک ہے. اس کے بعد ذالک دیک وتلک دجاجۃ. اچھا دیکھیے یہاں پر ذالک دیکن کے ساتھ لگا، کیوں؟ کیونکہ دیک کہا جاتا ہے مرغے کو، مرغا جس کو ہم روسٹر کہتے ہیں، اور دجاجتن کہتے ہیں ہین کو جس کو ہم مرغی کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پر ذالکا اشارہ بعید مذکر آیا اور تلکا اشارہ بعید مؤنث آیا، کیونکہ دجاجتن مؤنث ہے اور دیکن مذکر ہے. ٹھیک ہے، ذالک دیکن وہ مرغا ہے، وتلک دجاجتن اور وہ مرغی ہے. دس از اے روسٹر اینڈ دیٹ از اے ہین. کلیئر ہوگی بات؟ بہت اچھا. اس کے بعد تمرین آتی ہے. اس تمرین کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تمرین آپ انشاءاللہ خود حل کر سکتے ہیں، یہاں پر ہی حل کر سکتے ہیں. دیکھیں اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو. کیا کہا جا رہا ہے دھیان رکھیے گا. هذه مدرسة
ہادہ مدرسۃ وتلک جامعۃ، یہ ایک مدرسہ ہے، وتلک جامعۃ، اور وہ ایک یونیورسٹی ہے، اور وہ ایک جامعہ ہے۔ تو دونوں کے ساتھ دیکھیے ہادہ اشارہ قریب مؤنث، اشارہ بعید مؤنث لگا، کیوں؟ کیونکہ مدرسہ اور جامعہ دونوں مؤنث اسم ہے، گولتا پر ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے، ذالک حمار، وہ ایک گدھا ہے، وتلک بقرۃ، اور وہ ایک گائے ہے۔ حمار جو ہے یہ مذکر ہے اس لیے ذالک لگا، اور بقرۃ گولتا پر ختم ہو رہی ہے، گائے یہ مؤنث ہے تو تلک لگا، بالکل آسان ہے۔ اذالک مسجد، کیا وہ ایک مسجد ہے؟ لا تلک مدرسۃ، نہیں وہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ مؤنث ہے اس لیے تلک لگا، ذالک نہیں لگا۔ ھذا جمل وتلک ناقۃ، یہ ھذا یہ ایک اونٹ ہے، وتلک ناقۃ، اور وہ ایک اونٹنی ہے۔ ھذا جمل یہ ایک اونٹ ہے میل، وتلک ناقۃ، اور وہ ایک اونٹنی ہے فیمیل، ٹھیک ہے جی۔ ھذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے، وتلک طالبۃ، اور وہ ایک طالبہ ہے یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ ہے۔ ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے، وذالک قط، اور وہ ایک بلی ہے۔ ھذا بیت المؤذن، ھذا بیت المؤذن، بیت المؤذن یہاں پر مرکب اضافی ہے یعنی مؤذن کا گھر۔ ھذا بیت المؤذن، یہ مؤذن کا گھر ہے۔ وتلک حدیقۃ التاجر، وتلک حدیقۃ التاجر، اور وہ تاجر کا باغیچہ ہے، باغ ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو الحمدللہ یہ تمرین بھی حل ہو گئی۔ چلیے بھائی، اس کے بعد آتے ہیں پیج نمبر جو ہماری کتاب کے اندر دیا گیا ہے، وہ ہے ہمارے پاس پیج نمبر 41، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کچھ تمارین ہے اور کچھ الکلمات الجدیدہ ہے، اس کو انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل آسان ہے، اس میں آپ نے صرف اشارے لگانے ہیں، لیکن یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ اشر الی الکلمات الآتیۃ باسم اشارۃ للبعید ذالک اور تلک، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو اشر کا لفظ آیا ہے نا، اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، پہلے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اشر الی الکلمات الآتیۃ باسم اشارۃ للبعید ذالک تلک، یعنی درج ذیل الفاظ کی طرف دور کے اسم اشارہ ذالک تلک استعمال کرتے ہوئے اشارہ کریں۔ Point to the following words using the demonstrative pronouns for distant objects ذالک and تلک۔ اب لفظ اشر جو ہے نا، اس کی ہم صرفی وضاحت پہلے کر لیتے ہیں تاکہ یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلے بھائی، یہ جو اشر کا لفظ آیا ہے ہماری کتاب کے اندر، یہ بنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے یہ اشر جو ہے، اس کا جو ہمارے پاس مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے ہمارے پاس شین واو اور را، شین واو اور را۔ جب آپ نے اس روٹ ورڈ کو دیکھا، اب مجھے بتاؤ یہ صحیح فعل ہے یا غیر صحیح فعل ہے؟ اس کے حروف مادہ کے اندر حرف علت آ گیا تو یہ آپ کا غیر صحیح فعل ہو گیا، اور غیر صحیح فعل تو ہے لیکن ہے کیا؟ عین کلمے کی جگہ پر حرف علت آ رہا ہے تو یہ آپ کا اجوف ہے، لیکن اجوف واوی ہے۔ کیا ہے؟ اجوف واوی ہے، اور یہاں پر عین کلمے کی جگہ پر ہے اور حرف علت اس کے اندر آ رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں معتل العین۔ کیا کہتے ہیں؟ معتل العین۔ یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے گرامر سیریز کے اندر، یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، تین کیٹیگریز ہوتی ہے۔ حروف مادہ میں اگر حمزہ آتا ہے تو وہ محموز کہلاتا ہے، حرف کی تکرار ہوتی ہے تو مضاعف کہلاتا ہے، اور حروف علت اگر آ جاتے ہیں تو وہ معتل کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر حروف مادہ کے اندر حرف علت آ رہا ہے تو یہ معتل ہے، یعنی معتل کی کیٹیگری ہے، اس کے اندر پھر آپ کا اجوف آتا ہے۔ بات کر لوگی؟ بہت اچھا۔ تو یہ جو مادہ ہے شین واو اور را، اس کو آپ نے ڈالنا ہے باب افعال۔ باب افعال، باب افعال آپ کا بنتا ہے افعل یفعل، افعل یفعل افعالا۔ تو کیا بنے گا یہ؟ پھر شین واو راو کو ڈالو تو یہ بنے گا اشورا یشور اشوارن، اشورا یشور اشوارن، اس طریقے سے بنے گا افعل یفعل افعالا اشورا یشور اشوارن۔ اب آپ نے اجوف کا قاعدہ یاد رکھنا ہے،
وہ کیا ہے کہ حرف علت پر حرکت ہے، ما قبل آپ کا ساکن ہے، تو کیا ہوتا ہے حرف علت جو ہے وہ اپنی حرکت کس کو دیتا ہے؟ ما قبل کو دیتا ہے. تو یہ جو واو ہے نا، یہ واو کے اوپر جو زبر ہے نا، یہ کس کو دے گا؟ شین کو دے گا. تو یہ بنے گا اشورا سے، یہ بنے گا ایسے اشورا، واو کے اوپر کچھ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اب جب واو یہاں پر خالی ہو گیا اور اس کا ما قبل اب زبر ہے یعنی مفتوح ہے، تو جب یہ مفتوح ہے تو اس کے مطابق آپ نے حرف میں اس کو تبدیل کرنا ہے. کس کو؟ حرف علت کو. تو زبر کب آتی ہے بھائی؟ زبر کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ نہیں، واو سے پہلے عموماً پیش دیکھا جاتا ہے، یا سے پہلے عموماً زیر ہوتی ہے، اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے. تو ہم اس واو کو ہٹا کر الف لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا اس طریقے سے. اس کو مٹا دیتا ہوں تو یہ ہمارا بنے گا اشارہ. کیا بنے گا؟ اشارہ. اسی طریقے سے یہاں پر بھی واو کے نیچے زیر ہے، ما قبل ساکن ہے، تو یہ کیا کرے گا بھائی؟ یہ اس کو اپنی حرکت دے گا. تو یہ بنے گا ایسے یو شر، یو شر. اب دیکھیں شین کے نیچے میں نے زیر لگا دی. کیا زیر کے بعد کبھی واو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. یہ زیر کے بعد یا آتا ہے. تو اس واو کو میں ہٹا دوں گا، میں یہاں پر لگاؤں گا یا ساکن. تو یہ بنے گا اشارہ یشیرو، اشارہ یشیرو، کیونکہ ہم نے وہ قاعدہ جو ہے اپلائی کر دیا. فتحہ کے مناسب ہم نے واو کو الف سے بدل دیا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نے یا سے اس کو بدل دیا. تو یہ بن گیا اشارہ یشیرو. اشارہ کا معنی اس نے اشارہ کیا، یشیرو کا معنی وہ اشارہ کرتا ہے یا کرے گا. اشارتن یعنی اشارہ کرنا. ٹھیک. پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ جو یشیرو ہے اسی کو ہم بنائیں گے پھر فعل امر. تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں اس حمزہ کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، کیونکہ جب میں نے کہا تھا کہ باب افعال سے جب ایسا آئے گا تو اس میں حمزہ کو ایڈ کرنا. تو یہ بنے گا یو اشیرو. کیا بنے گا؟ اس طریقے سے. یہ بنے گا ایسے یو اشیرو. بن گیا. یو اشیرو سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ اس کو فعل امر بنانا ہے، لیکن حاضر کا صیغہ استعمال کرنا ہے. تو یہ بنے گا تو اشیرو. اب تو اشیرو بن گیا نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو جب فعل امر بنانا ہے تو آپ نے فعل امر کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے. تو آپ نے پہلے آخر والے کو ساکن کرنا ہے. تو یہ آپ کریں گے اس طریقے سے تو شیر، آخر کو ساکن کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد آپ کیا کریں گے بھائی؟ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ اب یہاں پر دو ساکن جمع ہو رہے ہیں. اب دو ساکن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور یہ جو یا ہے نا، یہ آپ کا حرف علت تھا وہاں پہ پہلے پہ، تو اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے. تو یہ بنے گا اس طریقے سے تو شر. بن گیا. اب آپ نے اس علامت مضارع کو بھی ہٹانا ہے. تا کو ہٹا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا اشر. یہ ہماری کتاب نے دیا ہے اشر، تو اشارہ کر. تو یہاں پر جو آ رہا تھا نا اشر کا لفظ، یہ اسی طریقے سے آ رہا ہے اشارہ کر. ٹھیک ہے نا. تو اشارہ کر الا کی طرف، الکلمات کلمات کی طرف، الاتیت آنے والے، بسم اشارتن اسم اشارہ کے ذریعے، للبعید دور کے لیے، ذالک اور تلکا. بس اب آپ نے اتنا کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے بھائی؟ دیکھیے یہ آپ انشاءاللہ خود سے کریں گے. ایک دو میں کرا دیتا ہوں. یہاں پر ہے امن، ماں کو کہتے ہیں. آپ نے اس کے اندر صرف ذالک اور تلکا لگانا ہے، ہادہ ہادی ہی نہیں لگانا ہے، اشارہ بعید لگانا ہے. امن ماں کو کہتے ہیں، مؤنث ہے تو کیا لگے گا؟ ذالک یا تلکا؟ ذالک لگے گا. ذالک امن، وہ ایک ماں ہے. ابن باپ کو کہتے ہیں، مذکر ہے، سوری ذالک نہیں، یہاں پر تلکا لگے گا. تلکا امن، اور ابن میں ذالک ذالک ابن، وہ ایک باپ ہے. اب قلم جو ہے کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اگر مذکر ہے تو ذالک لگائیں گے، اگر مؤنث ہے تو تلکا لگائیں گے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. ملعقتن چمچ، چمچ کو کہتے ہیں. اب ملعقتن آپ کا علامتی مؤنث ہے، گولتا پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ مؤنث ہے. تو جب مؤنث ہے تو آپ لگائیں گے تلکا ملعقتن، وہ ایک چمچ ہے. عین آنکھ کو کہتے ہیں، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، اس میں کوئی علامت نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ گولتا ہے. لیکن عین کیسے مؤنث ہے؟ کیونکہ جو جوڑے کی شکل میں آزا ہے وہ آپ کے مؤنث ہوتے ہیں. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا. تو جب عین یہاں پر آ گیا تو اس کے ساتھ بھی تلکا ہی لگے گا. حجر پتھر کو کہتے ہیں، مذکر ہے تو ذالک حجر. قمیص مذکر ہے، ذالک قمیص. قدر پھر یہ کیا ہے؟ یہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا. نافذۃ، بقرۃ، مکتب، ناقۃ، مہندس، مؤذن، ممرضۃ، سریر، حدیقۃ، طالبۃ، جمل، بطۃ. یہ سارے کے سارے انشاءاللہ اب آپ نے کرنے ہیں. یعنی ان باکس میں آپ نے
ذالکا اور تلکا کا اسم اشارہ لگانا ہے، اور یہ لگانا اب کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سا سبق تھا۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ 7واں سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ الکلمات الجدیدہ اس کے اندر آ گئے تھے۔ الممرضۃ نرس کو کہتے ہیں، الحدیقۃ باغیچوں کے کہتے ہیں، البطۃ بطخ کو کہتے ہیں، مؤذن کو کہتے ہیں، ناقۃ اونٹنی کو کہتے ہیں، اور بیضۃ انڈے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور اسی طریقے سے یہ اسم اشارہ للقریب اور اسم اشارہ للبعید ہے، یہ آپ نے الحمدللہ ابھی تک سمجھا۔ امید کرتا ہوں یہ پورا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔